बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल अज़ाज़ील जिसकी राइटर है राबिया ख़ान, उसकी ये तीसरी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस तीसरी एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो गाड़ी में आकर बैठा तो चंद पल खाली खाली निगाहों से स्टीयरिंग को देखे क्या। उसके कान में बारीक बारीक सा कम्युनिकेटर लगा हुआ था, चूँकि वो खाकस्तरी रंग का सा था तो अंदाज़ा ना होता था कि कोई आला भी उसके कान में लगा हुआ है। वो एक बेहद हसास माइक्रोफोन से आरास्ता कम्युनिकेटर था। उसका एक हिस्सा सारंग के कान में लगा था और यकीनन वो नाज़नीन के साथ हुई सारी गुफ्तगू बआसानी सुनता रहा था। वो इस कदर बदगुमान क्यों लग रही हैं? सारंग उसके कान में बोला था। उसने गहरा सांस लेकर पट्टी बंधे हाथ को उलट पुलट कर देखा, फिर कंधे अचकाए। वो गलत फहमी का शिकार हैं। उन्हें लगता है कि शायद मुझे उनके रिश्तेदारों ने भेजा है ताकि उन्हें रज़ा की बारात में कायल करके ले जा सकूं। यकीनन मेहंदी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ है जो मेरी नज़रों से चूक गया है। क्या मतलब सीधा सा है, कोई उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जिससे वो बाखूबी वाकिफ़ है। अब जबकि वो इस बात से वाकिफ़ है तो वो हर एक को शक की निगाह से देख रही हैं, दूसरे मायनों में कॉन्शियस है। फिर अब सारंग की सवालिया सी आवाज़ उसे कम्युनिकेटर में एक बार फिर से गूंजी थी। अब ये कि मेरा ज़ख्म बेकार जा चुका है। कोई दूसरा रास्ता है उन तक पहुंचने का? रास्ता तो हमेशा होता है, बस हमें नज़र देर से आता है। क्या करना चाहते हो? उसके इस्तफार पर वो काफ़ी देर तक खामोशी से लब सुकेड़े बैठा रहा, आंखें छोटी किए। वो उसके हर रवैये का एक बार फिर से तज्जिया कर रहा था। वो उस बरामदे में बैठे ज़ख्मी से मासूम हरम से कदरे मुख्तलिफ लग रहा था, एकदम गहरा और संजीदा सा। तुमने उसकी हिस्ट्री शीट निकाली थी, क्या कुछ मिला वहाँ से? कुछ ख़ास नहीं, बस यही मिला कि वो पहले अपने दादा के घर में रहा करते थे, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से, अब मुझे वजूहात नहीं पता है, और जिन लोगों से मैंने मालूमात इकट्ठी की है उन्हें भी उन वजूहात के बारे में इल्म नहीं था। शायद कोई बहुत अंदर की बात है। खैर, वो फिर वहाँ से उस मोहल्ले में आकर रहने लगे थे। वो तकरीबन 18 साल से इसी मोहल्ले में रिहाइश पजीर हैं। वो शायद किसी पर्चे से सारी मालूमात पढ़कर उसे सुना रहा था। वो निचला लब दबाए सोचती निगाहों से सामने लगे शीशे से बाहर तक रहा था। कुछ और तो कुछ, अरे हाँ, उसे जैसे यकदम ही कोई बेहद दिलचस्प मालूमात याद आई थी। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई। वो काफ़ी अरसे तक माहिर नफ्सियात से सेशंस लेती रही हैं। चाबी घुमाता उसका हाथ अगले ही पल थम गया था। अब्रू बेसाख्ता ऊपर को उठे और आंखों में गहरी हैरत ने सर उठाया। अच्छा, स्ट्रेंज, कौन से साइकेट्रिस्ट के पास? और सेशंस किस हवाले से लिए उन्होंने? मैंने उस माहिर नफ्सियात की बाबत छानने की कोशिश की तो पता चला वो अरसा दराज से पाकिस्तान छोड़कर स्कॉटलैंड शिफ्ट हो चुके हैं, और जहाँ तक बात सेशंस की है तो उन्हें शायद PTSD था और थेरेपी सेशंस लिया करती थी। PTSD, उसने नासमझी से दोहराया। क्या ये मालूम हुआ कि किस किस्म के ट्रॉमा का शिकार रही थी वो? नहीं, दूसरी जानिब से सारंग की फीकी सी आवाज़ उभरी थी। इस बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। इस बारे में सिर्फ हमें वो खुद या फिर उनसे जुड़ा कोई करीबी शख्स बता सकता है। लेकिन तुम क्या करोगे इस बारे में जानकर? मेरे लिए उनकी नफ्सियाती हालत समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर सकूँगा। वो खौल में कैद हैं। मुझे उन्हें बचाने के लिए उस खौल को तोड़ना ही पड़ेगा। खैर, ये बताओ, ज़ीरो के हवाले से कुछ खबर मिली? सारंग ने एक बार फिर से गहरा सांस लिया था। नहीं, वो बिल्कुल खामोश है और मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हरम। कहीं किसी बिल्डिंग से खड़ा होकर वो उन्हें गोलियों से भून देगा तो हम क्या करेंगे? वो ऐसा नहीं करेगा सारंग, उसने कहकर इग्निशन में चाबी घुमाई तो सर्द पड़ते इंजन में ज़िंदगी की हरारत दौड़ उठी। तुम्हें कैसे मालूम? कातिल कत्ल करने पर आमादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर इस आमादगी के बावजूद भी वो वक्त ले रहा है तो उसका एक ही मतलब है, वो हमारे मूव को महसूस कर चुका है। पहले वो मोहतात नहीं था, लेकिन अब वो मोहतात हो गया है। वो प्रिडिक्ट करेगा, फिर प्लान और फिर प्ले।
اس نے بات ختم کر کے آہستہ سے اپنے کان میں جمع نازک سے آلے نکال کر سامنے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں گہری سیاہی مائل دکھ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے گاڑی کے ساتھ لگے شیشے پر نگاہ ڈالی اور گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا تھا اور وہ بے حد تیزی سے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں ہر جانب خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کا اثر اس قدر گہرا تھا کہ در و دیوار، کیاریوں میں لگے پودے، آس پاس پھیلی ٹھنڈی سی فجر اور آسمان سے برستی وہ نیلی روشنی بھی اس کی چھاپ سے پہلو تہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر، کسی بھی بات کیے بغیر وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی یونہی چلی آئی تھی۔ راہداریوں میں پھیلی خنکی میں اسے اپنا آپ سرد پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائبریری کا دروازہ دھکیلا اور پھر چند پل خالی سی چوکھٹ پر ہی کھڑی رہی۔ لائبریری کے اندر قدیم کتب کی مہک نے بسیرا کر رکھا تھا۔ سورج کی کرنیں چونکہ ابھی تک پوری طرح سے ابھری نہیں تھی، اسی لیے لائبریری میں لگے بڑے شیشوں والی کھڑکیاں اس چمک سے لا تعلق سی دکھ رہی تھی، یوں گویا کھوکھلی سی ہو گئی ہوں۔ ان کا عکس، ان کی خوبصورتی، ان کی نزاکت ان کرنوں سے تھی جو اپنے وقت سے چند قدم پیچھے تھی، عقب میں، کہیں کسی پس منظر کا حصہ۔ وجدان اور صوفیہ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ اس کی سماعت میں جاوید کے آخری الفاظ اترے تھے۔ تکلیف سوا ہونے لگی۔ کتابوں کی خوشبو نے لمحے بھر کو اس کا دم گھونٹ دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ ٹیبل پر گویا پھینکتی ہوئی باہر چلی آئی تھی۔ اس نے باہر راہداری میں کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لیے۔ ذمہ داریاں بہت وزنی ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کی سانسوں کا تسلسل تک دھرم برہم کر دیتی ہیں، کیے رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی پشت دیوار سے ٹکائی اور پھر سفید پڑتے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا حامی بھر لینی چاہیے؟ کیا ہر دفعہ کا انحراف گناہ کی صورت نہیں رکھتا؟ کیا والدین کی تکلیف کا باعث بننے کا کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑتا؟ وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے پورے گھرانے کو ذلت کے عذاب سے دوچار کرتی آ رہی تھی۔ اس پر لازم تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانتی، انہیں خوش رکھتی۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے وہ اپنی حیات تک وقف کر دیتی۔ شاید تب بھی وہ ان کا قرض نہیں اتار سکتی تھی۔ اسے یکلخت تھی، اپنے کندھوں پر بے تحاشا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے بند مٹھی سینے پر رکھی۔ اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے تو کوئی شانہ میسر نہیں آیا کرتا تھا۔ خود کو اٹھانے کے لیے اپنے ہی زخمی ہاتھوں کا سہارا درکار تھا۔ کسی تاریک کوٹری سے باہر کا راستہ اپنے ہی زخمی تلووں پہ چل کر عبور کرنا تھا۔ اسے اس بکھرتی خنک سے صبح میں اپنا جوڑ زخمی محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ جاوید کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سیاہ بال سلا رہے تھے اور شاید وہ اسے کوئی کہانی بھی سنا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کی کہانیوں پر حیران ہوا کرتی تھی۔ جانے بابا کے پاس اتنی اداس اور تکلیف دہ کہانیاں کہاں سے آ جایا کرتی تھی۔ وہ ان سے اکثر پوچھتی کہ کچھ کہانیوں کا اختتام خوشگوار کیوں نہیں ہوتا، تو وہ کہتے تھے کہ کچھ کہانیاں آغاز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ان کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ وہ اداس ہوتی ہیں، اداس ہی رہتی ہیں۔ ان کی خوشگواریت بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ دوام کی سی صورت طویل سے طویل تر لکھی جاتی تو قاری کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتی۔ وہ کہانیاں اچھی ہوتی ہیں نازنین جو ختم ہو جائیں۔ وہ کہانیاں جو اپنے چکردار سے چکر کو گھماتی رہتی ہیں، ان کے آخری سرے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بچ ہی جاتا ہے۔ اس بچ جانے کی اور بھری دنیا میں تنہا رہ جانے کی اذیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انہی کہانیوں کا سامنا کیا کرو جن کا سامنا تم کر سکو۔ ان کہانیوں کو مت چھوا کرو جن کا وزن تم برداشت نہ کر پاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ یاد دھول بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ وقت گزر گیا اور تکلیف باقی رہ گئی۔ ہر گزرتی چکر پر تکلیف ہمیشہ باقی رہ جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ اب وہ بابا کو کیا بتاتی کہ وہ تو ایسے ہی کسی کہانی کا حصہ بنتی جا رہی تھی کہ جس میں وہ آخری سرا تھی، آخری چکر تھی، آخری سرے پر تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بابا کی گود میں ایک بار پھر سے سر رکھ کر بے خبر سونا چاہتی تھی، جیسے وہ بچپن میں بس اسی ایک آغوش میں خود کو محفوظ محسوس کیا کرتی تھی۔ بھری دنیا اس کے لیے زندان تھی اور بابا کی گود اس زندان میں تازہ روشنی کا دروازہ تھی۔ وہ اس روشنی کو اب کہاں تلاش کرتی؟ وہ تو اپنی روشنی بہت پہلے کھو چکی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھو چکی تھی۔
यकायक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। ये इस हफ्ते में कोई तीसरी बार महसूस हो रहा था उसे। सुबह के उस पहर यूनिवर्सिटी में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने कदम ज़रा आगे बढ़ाए। अगले ही पल कोई उसे राहदारी के दूसरे सिरे पर भागता हुआ महसूस हुआ था, यूं गोया वो पकड़े जाने पर अपना आप बचाता हुआ भाग रहा हो। रुको, कौन है वहाँ? उसने आवाज़ दी और साथ ही कदम भी उसके पीछे बढ़ा दिए। भागती हुई वो अब यूनी के अकबी बरामदे में आ निकली थी। उसने गर्दन घुमा घुमाकर उस सुनसान सी ठंडी कुशादा राहदारी को देखा। वहाँ किसी इंसान का वजूद नहीं था, लेकिन उसने किसी को देखा था, इतना उसे इल्म था। अगले ही पल कोई उसके पीछे से हवा के झोंके की सूरत गुजरा तो उसके बाल लहराए। कोई उसके बिल्कुल बराबर से बिना टकराए गुजर गया था। वो खौफज़दा होकर पलटी थी। कौन है? उसकी आवाज़ खौफज़दा नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ बेखौफ भी नहीं लग रही थी। वो मोहताज सी कदम उठाती ज़रा आगे बढ़ाई और फिर अगले कई लम्हे वो लाइब्रेरी के दरवाजे के ऐन सामने चौकन्ना सी खड़ी रही। उस एक अनदेखे से वजूद ने उसके अंदर बेचैनी सी भर दी थी। कुछ देर बाद वर्कर्स चले आए और फिर अगले कई लम्हात में यूनी के दाखिली दरवाजे से बहुत से तुलबा अंदर आते हुए दिखाई दिए थे उसे। उसने सुकून का सांस खारिज किया और फिर काम की जानिब मतवज्जे हो गई। लाइब्रेरी में अगले कई घंटों तक अब उसे कुतब को अपने मुतल्लिका शेल्फ्स तक पहुंचाना था। उसने एक नज़र अध खुले कर्टन्स को देखा और फिर गहरा सांस भरती करीब चली आई, क्योंकि उसके वजूद पर खौफ की हल्की सी तह अब तक जमी थी, लेकिन काम की मसरूफियत ने उसे आहिस्ता आहिस्ता वो एहसास भूलता जा रहा था, किसी को देख लेने का एहसास। साफ़ सुथरी सी सड़क के अतराफ में बहुत सी दुकानों के शटर गिरे हुए थे और बेशतर दुकानों के शटर उठाए जा चुके थे। दुकानों की कतार के बाद नफासत से सजे रेस्टोरेंट्स की कतार शुरू हुआ करती थी। सुबह की पड़ी औस के 22 तारकुल की साफ़ सुथरी सड़क नम नम सी महसूस होती थी। सानिया घबराकर उस शीशे से ढके क्लिनिक में दाखिल हुई थी। उसके हाथ में ज़ख्मी सा कुत्ता भी था। सड़क किनारे चलते छोटे से प्यारे कुत्ते को किसी गाड़ी से ठोकर लग गई थी और वो बुरी तरह ज़ख्मी लगता था। सारंग ने उस वक्त तक क्लिनिक पर ओपन का बोर्ड नहीं लगाया था। वो उसी वक्त क्लिनिक पर आया था। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी तो वो जो सर झुकाकर फाइल देख रहा था मेकानिकी अंदाज में बोला, अभी क्लिनिक ओपन। लेकिन जो ही उसने सर उठाया, सब्ज़ आंखें परेशानी से लम्हे भर को फैल गई। एक लड़की हाथ में ज़ख्मी कुत्ता लिए उसके सामने खड़ी थी। वो जल्दी से उठा और उसके हाथ से कुत्ता लिए अपने ऑपरेटिंग टेबल पर लाया। क्या हुआ है इसे? ये ठीक तो हो जाएगा ना? वो बहुत प्यारी सी लड़की थी। कंधे पर टंगे बैग को हाथ से ठीक करती फिक्रमंदी से सारंग ही की जानिब देख रही थी। जी जी, ये ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो आप। कहाँ से मिला है ये आपको? यूँ लग रहा है जैसे किसी गाड़ी से बुरी तरह टकरा कर गिरा है ये। उसने बगौर कुत्ते का मुआयना करते हुए उसके ज़ख्मी पैर पर पट्टी बांधने से कबल दवाई लगाई थी। कुत्ता बिना किसी पसो पेश के पड़ा रहा। शायद वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया था। साथ खड़ी लड़की गर्दन परेशानी से झुकाए अब के कुत्ते ही को देख रही थी। सारंग ने एक निगाह उस पर डाली और हौले से मुस्कुरा दिया। ये ठीक तो हो जाएगा ना? पिछला सवाल एक बार फिर से दोहराया था उसने। सारंग ने सर इस बात में हिलाया और फिर कुत्ते को बहुत एहतियात से उठाकर एक खाली से शीशे के ब्लॉक में रख दिया। वो अब मध्यम सांस से लेता, दवाइयों के ज़ेरे असर सोया हुआ लग रहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। सानिया यकदम रुकी तो वो मुस्कुराया। सारंग बदर। ओह, उसकी बुखलाहट अब के कदर कम हो गई थी। वो यकीनन कुत्ते को ज़ख्मी देखकर बुखला गई थी, लेकिन अब उसका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा था। ये मुझे सड़क के तरफ में मिला था। मुझे नहीं पता कि इसे क्या हुआ है, लेकिन इसकी मध्यम सांसों से महसूस हो रहा था जैसे वो किसी हादसे की जद में आ गया हो। ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होगी ना इसे? ये ठीक हो जाएगा ना? और वो उस सुबह बेहद खुलकर मुस्कुराया था। उसे हर वो इंसान प्यारा लगता था जिसे जानवरों की फ़िक्र थी, जिसे जानवरों से मोहब्बत थी। उसके दिल में उस लड़की के लिए बहुत नरम सा गोशा बन गया था पहली ही मुलाकात में। ये ठीक हो जाएगा। अक्सर हो जाते हैं ऐसे हादसात, और ऐसे पालतू जानवरों के साथ तो ज़रूर होते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाए, कहीं साल पाल कर ज़िंदगियों से बेदखल कर दिया जाए। वो चूँकि सड़क की सख्त ज़िंदगी के आदी नहीं होते तो ऐसे हादसात का शिकार हो जाते हैं, उसने नरमी से कहा और अपने डेस्क की जानिब चला आया। वो बेचैनी से उसके डेस्क की जानिब बढ़ाई थी। कोई इतने प्यारे कुत्ते को बेदखल कैसे कर सकता है? और फिर यूँ
पाल कर कैसे छोड़ सकता है? उसने यकलखती सर उठाकर उस लड़की की जानिब देखा था। वो उसकी बात सुनकर गहरी तकलीफ में घिर गई थी। उसने नासमझी से मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। इंसान तो छोड़ते रहते हैं, बेदखल करते रहते हैं, नई ज़िंदगी बनाते रहते हैं। जानवरों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है ये। इतना एबनॉर्मल रवैया नॉर्मल कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर वो हैरान सा मुस्कुराया था। आप परेशान नहीं हैं, वो ठीक हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएगा, उसने आहिस्ता से कहकर सर इस बात में हिलाया, गोया उसकी यकीन दहानी करवानी चाहिए। वो भी अगले पल हल्के कंधे लिए हौले से मुस्कुरा दी थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारंग, मैं जल्दी ही इसे देखने आऊँगी। फिर वो जल्दी से घड़ी देखती बाहर की जानिब बढ़ने लगी थी कि अगले ही पल ठहर गई। आप इसे 1 हफ्ते बाद ले जा सकती हैं और इसकी फ़ीस भी तभी दे दीजिएगा। और वो जो अपना बैग खोले पर्स निकालने लगी थी एकदम रुक गई। शुक्रगुजार सा मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गई। सारंग एक बार फिर से अपने वर्किंग टेबल की जानिब मुतवज्जे हो गया था। वजदान सोफिया के सामने तख्त पर बरजमान नाश्ता जहर मार कर रहा था। सोफिया लबों पर कुफ्फर लगाए किसी गैर मरई नुक्ते को तक रही थी। उसने मोहतात सी निगाहें उठाकर उनकी जानिब देखा और फिर हाथ हल्का सा आगे बढ़ा के उनके हाथ को छुआ। वो जैसे किसी ख्याल से चौंकी थी। उसकी जानिब देखकर थका थका सा मुस्कुराई। दादो जान, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? वो एक ठंडी सांस भरकर सीधी हो बैठी थी। वजदान को उनका रंग पहले से खासा नुचड़ा हुआ और फीका लग रहा था। उसे सोफिया पहले से कहीं ज़्यादा बीमार और बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा वजदान बच्चे, तुम करो नाश्ता अच्छे से। आज टेस्ट देना है ना तुम्हें? आज नहीं है दादो टेस्ट, कल था। उसने आहिस्ता से तस्वीर की तो वो हौले से मुस्कुराई। फिर बामुश्किल दुखते घुटनों को सीधा करने लगी। उनकी टांगों में अब अक्सर बहुत तकलीफ़ रहने लगी थी। आपको नहीं लगता दादू कि हम फूफो के साथ थोड़ी ज़्यादती कर रहे हैं? उसने उनकी जानिब स्याह ज़हीन आंखों से देखकर पूछा था। जाने उसे कैसे अंदाज़ा हो जाता था ज़्यादतियों का, जुल्म का। क्या इतनी सी उम्र में इन सब तलखियों का अंदाज़ा होना उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं थी? हम उसकी भलाई सोच रहे हैं वजदान बच्चे, हम उसके लिए ज़्यादती का बाइस कैसे बन सकते हैं? ज़्यादती का मतलब क्या होता है दादू? किसी के हक़ में कमी करना या फिर किसी के हक़ में उसके हक़ से ज़्यादा मुफीद साबित होना। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अफादियत इंसान के लिए ज़हर साबित होती है। फूफो ने ज़िंदगी जैसे गुजारी है, या फिर यूँ कहना चाहिए कि ज़िंदगी ने जिस तरह उन्हें एक मखसूस सांचे में ढाला है, इसके बाद उन्हें किसी और साख्त में ढालना उनके साथ ज़्यादती करने के मुतरादिफ है। सोफिया उसकी बातों पर लम्हे भर को हैरान हुई थी। उनके बूढ़े चेहरे पर फैली फ़िक्र की लकीरों में ज़िंदगी के कहीं तल्ख आयाम पोशीदा थे। ये कैसे भला? उनके इस्तफ़ार पर वो अपने यूनिफॉर्म की आस्तीनें बराबर करता बोलने लगा। वही नाज़नीन का सा अंदाज़, मसरूफ़ सा बोलने वाला, फिर भी प्यारा लगना। ये ऐसा ही है दादी, जैसे किसी कांच के बहुत प्यारे से मुजस्मे को अपनी चाह के मखसूस मुजस्मे में ढालने की कोशिश करना। ऐसे मुजस्मे टूट जाते हैं, हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी वो शक्ल इख्तियार नहीं करते जो इंसान ने पहले से ज़हन नशीन की हुई होती है। ऐसे मुजस्मों को कबूल करना होता है, उनकी कमज़ोरियों और स्याहियों के साथ। वो आखिर में हल्का सा मुस्कुराया था। सोफिया की आंखें भीगने लगी थी। फिर वो दुपट्टे से आंसू पोंछकर जल्दी से मुस्कुराई। इतनी प्यारी सुबह को, इतनी प्यारी बातों के बाद वो आंसुओं की नज़र नहीं करना चाहती थी। तुम कब इतने बड़े हो गए हो वजदान कि मेरे बेटे? मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे अच्छे से पता चला है दादी, मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त की हैं आपकी कहानियाँ। और वो जो दुपट्टे से आंखें रगड़ रही थी एकदम हंस पड़ी। उनके चेहरे पर हंसी देखकर वजदान अंसारी के ऊपर से एक बोझ हटा था। वो उठकर उनके करीब हुआ, फिर उन्हें अपने साथ लगाया। हम पुप्पो के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे दादी, हमें उनकी तकलीफ़ नहीं, खुशी अजीज़ है। वो जो भी करना चाहती हैं हम उन्हें करने देंगे। बस चंद सालों की बात है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो उन्हें एक लम्हे के लिए भी काम नहीं करने दूंगा। हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे उनकी। अब आपने परेशान नहीं होना है दादू, और कोई अच्छी सी कहानी सोच रखिए। रात मुझे नींद नहीं आती और पुप्पो गुस्सा आए तो कहानी नहीं सुनाएंगी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर की जानिब बढ़ाया। उसी पल उसकी वैन का हॉर्न घर के अंदर तक महसूस हुआ था। उसने हाथ हिलाया और फिर सोफिया
سر پر پیار لیتا داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ وہ اداسی سے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ آج کی صبح اتنی انہیں رات سے خاصی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ 3 بجے تک وہ الہام کے ساتھ لائبریری ہی میں مصروف رہی۔ پھر الہام چلی گئی تو اسے پھر بھی یونی میں ہی رکنا پڑا۔ اس کی نئی ملازمت کے باعث اسے اب 5 بجے تک گھر جانا تھا۔ وہ چونکہ انگریزی میں ماسٹرز کر چکی تھی، اسی لیے معقول معاوضے پر 3 بجے کے بعد اس کے ذمے ایک خاص کلاس رکھی گئی تھی۔ اس نے ریسٹ روم میں نماز ادا کی اور پھر اپنی متوقع کلاس کی جانب بڑھائی۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھی کہ اچانک سامنے سے آتی کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ لڑکی اس سے ٹکرا کر پیچھے کی جانب گر گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ دے کر اٹھانا چاہا تو اس کا چہرہ دیکھ کر چونک اٹھی۔ وہ شانزے تھی، شانزے ابراہیم۔ نازنین اسے جانتی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسٹیپس میں کٹے اس کے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گرا کرتے تھے۔ وہ لائبریری میں اسے اکثر دیکھ چکی تھی۔ وہ جب فریشر تھی تب بے حد چہکا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے شانزے کا پیکھا پڑتا روپ بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اب ہر لمحہ خوفزدہ رہا کرتی تھی، ناخن کترتی ہوئی، بالوں کو بے چینی سے کان کے پیچھے اڑستی ہوئی۔ اس وقت بھی وہ اس قدر مخبوط الحواس تھی کہ نازنین چونک سی گئی۔ شانزے ابراہیم، رائٹ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اس نے اسے ہاتھ دے کر اٹھایا، لیکن وہ اگلے ہی پل گڑبڑا کر اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ نازنین کے ابرو ناسمجھی سے اوپر کو اٹھے تھے۔ آپ ٹھیک ہو نا شانزے؟ کہاں سے آ رہی ہو اور یہ رنگت کیوں اس قدر زرد پڑ رہی ہے؟ اس کے استفسار پر لڑکی نے حواس باختہ ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، یوں گویا اس پر پھیلا تاثر ظاہر کرنا چاہا، لیکن نازنین کی جانچتی نگاہوں سے اس کا کوئی بھی رد عمل پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ نہیں میم، میں بس گھر جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اور اگلے ہی پل وہ اس کے ساتھ سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر کر آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ تقریباً بھاگتے ہوئے راہداری عبور کر گئی تھی۔ وہ آنکھوں کی پتلیوں میں ڈھیر ناسمجھی لیے اس لڑکی کو پڑھ کر جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ تھا جو اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور پھر کلاس کی جانب بڑھائی۔ تقریباً 5 بجے وہ فارغ ہوئی تھی۔ کلاس سے طلباء اسے سلام کہتے ہوئے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ وہ بھی سر کے خم سے جواب دیتی اپنا بیگ اور کتابیں سمیٹ کر ہاتھ میں لیے جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ اس نے بھی طلباء کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے اور جو ہی آگے بڑھنے لگی تو اگلے ہی پل حیران سی ٹھہر گئی۔ وہ ایک مضبوط سے ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا، جینز پر ٹرٹل نیک سویٹر زیب تن کیے، ہلکی سی ٹھنڈ کے باعث گہرے رنگ کی جیکٹ پہنے۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تو ابرو تن گئے، نگاہیں بے تاثر ہو گئی۔ 5 بجے کا موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ ہر جانب سرمئی سا اندھیرا تحلیل تھا اور خنک سی ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ حرم نے اسے دروازے میں ایستادہ دیکھا تو سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لاپرواہی تھم گئی۔ اس نے اگلے ہی لمحے لبوں پر زبان پھیری اور جیسے ہی وہ بات کرنے آگے بڑھا، نازنین ایڑیوں پر گھوم کر آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے تیزی سے لپکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ بے ساختہ رکی تو اسے بھی رکنا پڑا۔ کتابوں کو سینے سے لگائے، دائیں کندھے پر پرس ٹانگے، سیاہ بالوں کو ہاف باندھے، اس ایک لچکتی لٹ سے بے خبر۔ حرم کے ذہن سے الفاظ محو ہونے لگے تھے۔ ساری ترتیب گڑبڑ ہو رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر خود پر قابو رکھنے کے سارے ارادے ہوا ہوتے محسوس ہوئے تھے اسے۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اسی لیے بغیر کسی بدمزگی کے ابھی پلٹ جاؤ، وہ سخت لہجے میں کہہ کر آگے بڑھی تو اس نے بھی قدم ایک بار پھر سے اس کے ہم آہنگ کر لیے۔ خنک ہوا کا تیز جھونکا ان دونوں کو چھو کر گزر گیا تھا۔ راہداری سنسان تھی اور وہ دونوں اجنبیوں کی مانند سرمئی سے اندھیرے کو نظر انداز کیے تناؤ کے زیر اثر لگ رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے ٹھیک سمجھنے کا کوئی شوق نہیں۔ ایک بار میری بات تو سن لے نازنین، مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں چاہیے حرم، پلیز معاملات کو مزید مشکل مت بناؤ۔ میں آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، مشکل آپ بنا رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں ضبط سے بند کی تھی، پھر رک کر اگلے ہی پل اس کی جانب گھومی۔ بھوری آنکھوں نے سیاہ ارتکاز سے جانے کیوں دل ہی دل میں پناہ طلب کی تھی، اور کچھ آنکھیں ہوتی ہیں جن سے پناہ طلب کرنی ہی چاہیے۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اور یہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔
آپ نے میری بات سنی ہی نہیں ہے. مجھے اس دن کسی نے نہیں بھیجا تھا اور نہ میں کسی سازش کا حصہ رہا ہوں. یہ دیکھیے. اس نے اپنا زخمی ہاتھ اس کی نگاہوں کے سامنے کیا تھا. سفید پٹی بندھے ہاتھ کو ایک لمحے کے لیے نازنین نے یوں ہی دیکھ لیا تھا، پھر اس کی جانب نگاہیں پھیری. میرا ہاتھ واقعی زخمی ہوا تھا اس دن، اور خون بہت زیادہ بہنے کی صورت میں مجھے آپ کے گھر کا رخ کرنا پڑا. میں اس وقت کسی کام سے اس علاقے میں موجود تھا. اگر مجھے یہ زخم نہ لگتا تو میں کبھی آپ کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا. سچ میں، بلیو می. وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی، پھر یکلخت اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی. وہ بے ساختہ ہی اس کے پیچھے آیا تھا. میں نے تمہاری جانب کی وضاحت سن لی، اسی لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو. میں نے یہ وضاحت اسی لیے دی ہے تاکہ ہمارے درمیان پھیلی غلط فہمی زائل ہو سکے. تم ہمارے مابین پھیلی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہو؟ کیا ہو تم میرے لیے؟ محض میرے پھوپھو کے سوتیلے بیٹے؟ جب مجھے اپنی سگی پھوپھو سے ہی کوئی غرض نہیں تو ان کی سوتیلی اولاد سے کیوں کر کوئی بیر ہوگا؟ کیا میرے اس رویے کا اب تمہارے سامنے کوئی سینس بنا؟ اس نے آخر میں سر جھٹک کر جتاتے ہوئے پوچھا تھا. وہ اس کے بے رحم الفاظ پر اب کے واقعتاً حیران ہوا تھا. آپ میری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہیں. کچھ شک نہیں کہ آپ کے اپنوں نے آپ کو یوں اپنے گھرانے سے بے دخل کر دیا تھا. اور وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ بلا شبہ بہت بے رحمی سے نازنین کی سماعت کو زخمی کرتے ہوئے گزر گئے تھے. نازنین ٹھہر گئی. چند پل سپاٹ نگاہوں سے سامنے دیکھتی رہی. اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، دانت پر دانت جمے ہوئے لگتے تھے. اگلے پل اس نے حرم کی جانب چہرہ گھما کر دیکھا. اس کی سیاہ آنکھیں اس قدر زخمی لگ رہی تھی کہ حرم پلک تک جھپکنا بھول گیا. میرے سامنے آئندہ مت آنا حرم. یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے. اس نے ہلکی سی سرد آواز میں کہا، اور اس قدر زور سے ہیل راہداری کے چکنے فرش پر رکھی کہ در و دیوار تک سہم کر تکنے لگے تھے اسے. اس کی ٹک ٹک دور تک سنائی دے رہی تھی. حرم سے جاتا ہوا دیکھتا رہا. ٹھنڈی راہداری میں ایک سرسا جھونکا داخل ہوا تھا. وہ دوسری جانب مڑ گئی، لیکن وہ تب بھی اسی طرح ایستادہ رہا، بنا جنبش کے. وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی اور پھر گلابی سی زخمی آنکھوں سے اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے رہی. اس کی رگوں میں گردش کرتا خون تیزی کے ساتھ اس کے دل کے آس پاس اکٹھا ہو رہا تھا. رخسار تیش سے دہک کر گلابی ہو رہے تھے اور لب سفید پڑ رہے تھے. اس نے اپنے کمزور لمحات میں خود کو سنبھالنا سیکھا تھا، لیکن اپنے طاقتور لمحات میں بھی خود کو کمزور محسوس کرنا محض اس کا ہی خاصا تھا. وہ جانے کتنی ہی دیر اس وہیل کو سختی سے تھامے بیٹھی رہی، اتنی سختی سے کہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا. لمحات کی گنتی اسے بھولتی جا رہی تھی. آنکھوں کی پتیاں ساکت تھیں اور لمحہ بلمحہ وہ اس سرمئی سے اندھیرے میں سیاہ پڑتی جا رہی تھی. اس کے ارد گرد کچھ تحلیل ہو رہا تھا، کچھ بہت کڑوا اور چبھتا ہوا. اسے لگتا تھا کہ ہر دفعہ اس رات کو یاد کرنے پر وہ بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، مسمار ہو جائے گی، مسل دی جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. انسان ایک وقت تک روتا ہے، ایک وقت بعد آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور روح کو جھلساتی آگ انسان کا احاطہ کر لیتی ہے. ہمیشہ اس رات کو اور اس جیسی ہر رات کو یاد کرنے پر اب اسے رونا نہیں آتا تھا، بلکہ اب اس کا وجود ایک تباہ کن آگ میں جھلستا جا رہا تھا. وہ اندر ہی اندر بھسم ہوتی جا رہی تھی، جلتی جا رہی تھی. اسے آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا. اس نے میکانکی انداز میں سامنے لگے شیشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر ایگنیشن میں چابی گھمائی اور پھر زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گئی. راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو نہ معاف کرنے کی قسم کھائی تھی. وہ اس ایک انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی. اگر زندگی نے کبھی بھی اس ایک انسان کو اس کے عین سامنے لا کر کھڑا کیا تو وہ ضرور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی. وہ ضرور اسے تباہ کرے گی، جیسے اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی. سفید پڑتے چہرے اور زہر خندہ سی سانسوں کے درمیان ایک عہد تھا جو ایک بار پھر سے اپنی منازل طے کرنے لگا تھا. 18 سال قبل رمیز اور جاوید میں محض 1 سال کا فرق تھا. ان کی شادیاں بہت چھوٹی عمروں میں کی گئی تھی. کاروباری اور کسی بھی مالی تفریق کی مبین انصاری نے کبھی اپنی اولادوں کے درمیان نہیں آنے دیا تھا. وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آنر تھے اور ان کے دونوں بیٹوں کے حصے میں برابر کاروبار اور مال تقسیم کیا گیا تھا. لیکن کہیں اندر مبین اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ رمیز لالچی طبیعت رکھنے والا شاطر انسان واقع ہوا ہے.
وہ اگرچہ ان کا اپنا بیٹا تھا لیکن وہ اس کی خصلت سے آگاہ تھے، اور وہ اس بات کو بھی جاننے والے تھے کہ جاوید اپنے بڑے بھائی کے بالکل برعکس طبیعت رکھنے والا، بے حد نرم اور خاصا قناعت پسند واقع ہوا تھا۔ وہ جتنا ہے جو ہے پر راضی رہنے والا انسان تھا، لیکن رمیز ایسی کسی بھی بکواس کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اس کے کاروبار کی ترقی اور مادیت پسندی کے جانب بڑھتے رجحان نے مبین کو جانے کیوں بے حد محتاط کر دیا تھا۔ اسی احتیاط کے پیش نظر انہوں نے بارہا ڈھکے چھپے الفاظ میں جاوید کو اپنے بڑے بھائی سے محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنے اتنی محبت کرنے والے بھائی کی جانب سے مشکوک کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کے پاس اپنے قریبی رشتوں سے بدظن ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن ایک دن مبین نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے آفس ہی میں روک لیا تھا۔ جاوید چونک کر رک سے گئے، پھر اپنے فکر مند سے والد کی جانب حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے جاوید کہ محتاط رہا کرو۔ تمہارا اس قدر گہرا اطمینان اور بھروسہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ان کی بات نہ سمجھ سکے، سیاہ آنکھوں سے انہیں دیکھے گئے۔ ان کی سیاہ آنکھیں بالکل نازنین کی آنکھوں کا عکس تھی۔ بابا جان، میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ آپ مجھے بہت دفعہ روک کر اس قسم کی مشکوک باتیں کر چکے ہیں۔ مجھے صاف صاف بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی میری وجہ سے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے یا میری وجہ سے آپ کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں؟ مجھے کھل کر بتائیے بابا جان، مجھے آپ کا یہ رویہ پریشان کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے بڑے بیٹے طلحہ کی وجہ سے خاصے پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ نشہ کرنے لگا تھا، راتوں کو دیر دیر سے گھر آنے لگا تھا، گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ ایسے میں ان کے لیے مبین کی زبانی باتوں کو نظر انداز کرنا کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو جاوید، اپنی آنکھیں کھلی اور حواس کو چوکنا رکھو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بولے تو جانے کیوں آواز میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ اود آئی۔ جاوید کی آنکھوں میں پہلی ناسمجھی کو پریشانی نے چھوا تھا۔ مجھے کھل کر بتائیے بابا جان، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی پہیلیوں کو سلجھاتا رہوں۔ میری زندگی پہلے ہی میری اولاد کی وجہ سے عذاب کا گڑھا بنتی جا رہی ہے۔ پلیز مجھے واضح الفاظ میں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اپنے پریشان حال سے بیٹے کا چہرہ چند لمحات تکتے رہے اور پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے ان کے ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھامے۔ جاوید کو ان کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا بھائی تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے جاوید، آنکھیں کھولو اپنی۔ جاوید کو سمجھ نہیں آیا کہ اگلے لمحات میں کون سا تاثر درکار ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ مبین کی اس بے تکی سی بات کا کیا جواب دیں۔ انہیں اگلے کہیں پل تک اندازہ نہ ہو سکا کہ کیا کہا جانا چاہیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، محافظ ہیں میرے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اچھے برے میں، سیاہ اور سفید میں۔ اگر انہیں ایسا ہی کچھ کرنا ہوتا تو وہ کبھی میری پریشانیوں میں پشت پناہی کا باعث نہ بنتے۔ وہ تمہاری پشت پناہی کبھی نہیں کر رہا تھا جاوید، وہ تمہاری کمر توڑنے کا سامان اکٹھا کرتا رہا ہے۔ مبین نے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کرتے ہوئے بے حد سیاہ لہجے میں کہا۔ تو جاوید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے ہی پل تیش بے حد خوفناک انداز میں ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے بابا؟ آپ کیا اپنے بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہیں؟ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی فلم چل رہی ہے؟ یا آپ آج کل کچھ زیادہ ہی بڑھاپے کے زیر اثر الٹی سیدھی باتیں سوچ کر ہم دونوں کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اسی لیے آپ کو خدا کا واسطہ، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر زور سے ماتھے پر رکھے تھے، خدا کا واسطہ آپ کو میرا پیچھا چھوڑ دیں اور آئندہ مجھ سے بھائی جان کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا بات ہرگز بھی مت کیجیے گا۔ وہ پھنکارے اور پھر اگلے ہی پل ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے آفس سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں مبین کی باتوں کے باعث اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مبین خوفزدہ نگاہوں سے بند ہوتے دروازے کو دیکھے گئے، یہ جانے بغیر کہ کوئی CCTV فوٹیج سے انہیں بآسانی اپنے آفس میں بیٹھا تک رہا تھا۔ نہ صرف وہ انسان انہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی باتیں اور انکشافات بھی وہ بے حد آسانی کے ساتھ سن چکا تھا۔ رمیز نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے کر دیا۔ سامنے چلتا منظر غائب ہو گیا اور پھر اگلے روز مبین کی لاش ان کے کمرے سے ملی تھی، ٹھنڈی، خون آلود اور بے جان لاش تھی وہ۔ مبین کی اچانک اور پراسرار سی موت انصاری ہاؤس پر بجلی بن کر گری تھی۔ جاوید کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ فورینزک رپورٹ میں معلوم ہوا کہ وہ رات کو اندھیرے میں کسی شے سے ٹکرا کر گرنے کے باعث مرے تھے، یوں کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے ہوں اور ساتھ رکھی کسی چیز سے ٹکرانے پر اپنا توازن قائم نہ رکھنے کی صورت میں گر گئے ہوں۔
और फिर गिरते ही कोई बहुत भारी सी चीज़ उनके सर पर आ लगी हो। जावेद उनकी मौत की सुबह उनके कमरे की जानिब बढ़ रहे थे ताकि अपने कल के बदतमीज़ रवैये पर उनसे माफ़ी तलब कर सके। वो कभी भी ज़ब्त का दामन यूँ हाथ से नहीं जाने दिया करते थे, लेकिन चूँकि बहुत सी चीज़ें उनके असाब पर सवार थी, सो उन सब का बाबा पर निकलना यकीनी सी बात थी। अगले ही पल उन्होंने कमरे का दरवाज़ा वाक किया और पीछे गिरते गिरते बचे। खून की बहुत तेज़ बू उनके नथनों से टकराई थी और फिर उनकी आंखों ने अपनी ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफ़देह मंजर देखा। मुबीन औंधे मुँह गिरे हुए थे। उनके सर से बेतहाशा खून निकल कर सफ़ेद टाइल्स वाले फर्श पर फैला हुआ था। सफ़ेद फर्श पर फैला ताज़ा सुर्ख खून था वो। अगले ही पल वो ज़यानी अंदाज में दौड़ते हुए अंदर की जानिब भागे थे। उन्हें याद था कि मुबीन की जानिब भागते हुए उनके पैर खून में भर गए थे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर औंधे पड़े मुबीन को सीधा किया था। उनका अपना चेहरा सफ़ेद से नीला पड़ता जा रहा था। हाथ बेतहाशा काँप रहे थे और हलक में कांटे उगाए थे। अगले कई दिन तक उन्हें कुछ याद न रहा, ना औलाद के झमेले, ना कारोबारी उलझने, न रिश्ते नाते, ये ज़िंदगी का कोई और पहलू। सब जैसे बाबा जान के साथ ही कब्र में दफन हो गया था, सब जैसे उनके साथ ही मर गया था। वो अगले हफ्ते उनकी ताज़ा कब्र पर गए और खामोशी से रोकर वापस पलट आए। लाउंज ही में उन्हें फ़िक्रमंद से रमीज़ मिल गए थे। कहाँ गए थे तुम? रमीज़ की आवाज़ में तैश से बुलंद हुई थी। उन्होंने मुर्दा सी आंखें उठाकर अपने बड़े भाई को देखा था। लाउंज ही में एक जानिब शाइस्ता के साथ सोफिया बराजमान थी। उनका परेशान हाल सा चेहरा पिछले अयाम की सारी कार्रवाई बयान कर रहा था। नाज़नीन भी सोफे पर साथ ही बैठी थी। वो इस वक्त 10 साल की थी। सारा घराना इस अचानक मौत पर बौखलाया सा लगता था। बाबा जान से मिलने गया था, सर सा कहकर वो आगे बढ़े तो अगले ही लम्हे रमीज़ ने आगे बढ़कर उनका हाथ ज़ोर से थामा, फिर उन्हें अपनी जानिब पूरी कुव्वत से घुमाया। अपने घराने की कुछ फिक्र है तुम्हें या नहीं? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, ना ही ये दुनिया किसी के जाने से रुक जाती है। यूँ गमज़दा रहकर, सोग रचाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? वो पूरी कुव्वत से जावेद पर धाड़े तो लाउंज में बरा जमान दोनों ख़वातीन सहम उठी। नाज़नीन ने भी खौफज़दा निगाहों से जावेद का यख चेहरा देखा था। उसे बाबा बहुत बदले हुए लग रहे थे। हाथ छोड़िए मेरा आप। अगले पल जावेद भी अपनी पूरी ताकत से उन पर चिल्लाए थे। घर के मुलाजमी लाउंज में सिमट आए। अपने कमरे में मौजूद तलहा बाहर निकल आया था। 12 साला रज़ा भी सहमा सा लाउंज ही में चला आया था। मेरा बाप मुझे माफ़ किए बगैर जा चुका है इस दुनिया से। मैं माफ़ी तक नहीं मांग सका बाबा जान से। एक आखिरी दफ़ा बात तक नहीं कर सका उनसे मैं। जब वो अपने कमरे में गिरे होंगे उस वक्त मैं अपने कमरे में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। उन्हें आखिरी लम्हात में मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैं उनके पास नहीं था भाईजान। ऐसे में आप चाहते हैं कि मैं एक हफ्ते का भी सोग ना मनाऊं, अपनी दुनिया में इस कदर मगन हो जाऊं कि इस आखिरी माफ़ी को भी भूल जाऊं जो मैं उनसे उस रात मांग नहीं सका था। कई दिनों का पकता लावा वो अगले ही पल उनके अंदर से उबल पड़ा था, लेकिन रमीज़ की जानिब से पड़े एक भारी हाथ ने उनके 14 तबक अगले ही पल रोशन कर दिए थे। ख़वातीन अपनी चीख दबाती यकदम उठ खड़ी हुई थी। घर के मुलाजमीन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। लाउंज में गर्दिश करती हर शय अगले ही पल साकित हो गई थी। बंद करो अपनी बकवास तुम। यहाँ सबको बाबा की मौत का गम है, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह जोग लेकर नहीं बैठा, क्योंकि सब जानते हैं कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है। कोई भी इंसान उसे नहीं रोक सकता। तुम भी बाबा की मौत को नहीं रोक सकते थे। हम में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी बकवास बंद रखो बिल्कुल। वो आखिर में गश्ते शहादत उठाकर उन्हें तनबीह कर रहे थे। जावेद ने जख्मी पड़ती गुलाबी आंखों से उन्हें देखा और अगले ही पल लंबे लंबे डग भरते दरमियानी रास्ता अबूर करके लाउंज से बाहर निकलते चले गए। अगले हर लम्हे में अंसारी घराने में फैला सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। यूं गोया मुबीन की मौत का मातम आज ही हुआ हो। रमीज़ का बड़ा बेटा ज़फ़र और तलहा एक ही उम्र के थे। उन दोनों की शादी भी एक ही उम्र में हुई थी, लेकिन फिर कुछ मामलात के बायस ज़फ़र अपनी फैमिली समेत वलायत सुधार गया और रमीज़ ताया को उसकी गैर मौजूदगी पर एक बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ा। चूँकि उनकी और जावेद की शादियाँ बहुत छोटी उम्रों में हुई थी, तो उनकी औलादें ऐन जवानी में भी उनके कंधों तक आती थी। वो वलायत क्या गया कि पीछे मुड़कर कभी अपने घराने की जानिब निगाह करना तक गवारा ना किया। ताया ने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले, उससे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर लिया।
خون کا رشتہ بھی۔ ان کا اب صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا رضا۔ رضا نازنین سے 2 سال بڑا تھا، یعنی جب وہ 10 سال کی تھی تب رضا 12 سال کا تھا۔ طلحہ کی بیوی اس سمے امید سے تھی۔ وہ 22 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کی جوانی کو نشے کے باعث اب کے آہستہ آہستہ زنگ لگتا جا رہا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بہت بہتر تھا، لیکن پھر بہت آہستگی سے جانے وہ کیسے نشے کا عادی ہو گیا۔ پہلے وہ کہیں گھنٹوں تک آفس اور گھر سے غائب رہتا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ وہ اب کہیں راتیں گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ کوئی اس سے استفار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر لمحہ کاٹنے کو دوڑتا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑنے کو ہر لمحہ تیار رہتا۔ اس کے اسی غیر ذمہ دار اور خوفناک رویے کے باعث جاوید اب ہر لمحہ پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ غمگین اور خاموش رہنے لگے تھے۔ ان کا اور طلحہ کا آئے دن جھگڑا ہونے لگا تھا۔ آئے دن گھر نہ لگتا بلکہ کوئی اکھاڑ لگتا جس میں وہ اس پر چیخ رہے ہوتے اور جواباً وہ بھی اتنی ہی بدتمیزی سے زبان درازی کر رہا ہوتا، گالیاں نکال رہا ہوتا، سارے گھرانے پر لعنتیں بھیج رہا ہوتا۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے اس کے حال پر رہنے دیا جائے، اسے اس کے اعمال پر 4 لوگوں کے درمیان ذلیل نہ کیا جائے، یہی مطالبہ تھا اس کا۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ جاوید اسے پہل تو خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن جو ہی وقت گزرنے لگا وہ باپ بننے کے قریب ہو گیا تو ان سے مزید اس کا یہ رویہ دیکھنا برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ وہ اسے ہر طرح قائل کر چکے تھے، ہر طرح سے سمجھا چکے تھے، وہ اسے دھمکیاں تک دے چکے تھے، لیکن اس کی جانب سے کچھ بھی درست کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ دن بدن ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا، سونے پر سہاگا کہ وہ اس جوانی میں تنہا نہیں تھا۔ اس کی ایک عدد بیوی تھی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اسے طلحہ کی ضرورت تھی، لیکن طلحہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر کے حالات دن بدن اکھڑتے جا رہے تھے، ہر لمحے کا تناؤ فضا میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جاوید کمزور پڑنے لگے، وہ اس سب کو سنبھالتے ہلکان ہو رہے تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا، انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کے ناتواں کندھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کاروباری الجھنوں کے ساتھ ساتھ گھریلو زہر ہوتی زندگی میں بھی توازن قائم رکھ سکیں۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، لیکن وہ کس سے کہتے، ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رمیز اس کا ہمدرد تھا، لیکن وہ بھی اب طلحہ کے لگائے ہر روز کے تماشے سے پک چکا تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے، وہ اپنے بھائی کے نشئی بیٹے کے لیے اپنا سکون نہیں تباہ کر سکتا تھا۔ یہی حال شائستہ کا تھا۔ وہ اب صوفیہ سے ان کے مسائل کے بارے میں استفار کرنا بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ ان کے لیے اب یہ روز کی بات تھی، روز کا تماشا تھا۔ ایسے میں مبین کی ذومانی اور پریشان کر دینے والی باتوں نے جاوید کو ہتے سے ہی اکھاڑ دیا تھا۔ اس دن وہ پہلی دفعہ اپنے باپ پر یوں چلائے تھے، ان پر برسے تھے، ان سے بدتمیزی کرائے تھے، لیکن پھر جلدی انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہو چلا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن مانگنے سے قاصر رہے۔ جو فیصلے طے ہو کر آسمانی دنیا سے زمین پر بھیجے جائیں، انسانوں کی مجال کے اسے بدل سکیں، وہ بھی اس تاعمر کے پچھتاوے کے درمیان معلق ہو کر زندہ رہنے والے تھے۔ وہ اب کہاں سے مبین جیسا شفیق باپ لا سکتے تھے؟ سب کچھ ایک ہی دن ایک ہی رات میں اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ان کی زندگی سے شادابی تو خیر روٹ ہی چکی تھی، لیکن پھر بھی بابا جان کی نرم گرم سی چھایا ان کے لیے ہمیشہ تقویت کا باعث ہوا کرتی تھی۔ اب وہ تقویت ختم ہو چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں وہ جھلستی دھوپ تلے گھسیٹ لیے گئے تھے۔ ان کی زندگی بے معنی ہو گئی۔ نازنین، صوفیہ، ارم، طلحہ کی بیوی اور اس آنے والی ننھی جان کی ذمہ داری کسی عذاب کی سی صورت انہیں اپنے شانوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب سارا دن بابا جان کی قبر پر پہرا دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے وہ آخری معافی بہت اہم تھی، وہ معافی جو ان سے رہ گئی تھی۔ باپ روٹ کر دنیا سے چلا جائے تو سینہ کسی گہری تکلیف کے شکنجے میں آ کر بھنچنے لگتا ہے۔ سب کچھ دھول کی مانند اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ان کی بھلائی کی بات کر رہے تھے، وہ آخر تک ان کی اچھائی کے لیے متفکر تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ الٹ دیا۔ انہوں نے زندگی بھر کا پچھتاوا اپنے گلے میں توق کی صورت لپیٹ لیا۔ بھائی جان کے ساتھ گرما گرمی کے بعد وہ اگلے پورے دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ان کی آنکھوں سے اب کسی بھی لمحے کے لیے نمی نہیں سمٹا کرتی تھی، اور شاید یہ ان کی ذہنی حالت ہی تھی کہ کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کے کسی پہر وہ اپنے بستر سے اترے، شکستہ قدموں سے رمیز کے کمرے کی جانب بڑھے۔ بابا جان کے بعد اگر کوئی ان کا سایہ رکھتا تھا تو وہ جاوید کے لیے رمیز تھا۔ وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ ان کے ساتھ کم از کم اپنا رشتہ گانٹھے رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسٹڈی کا دروازہ ہولے سے بجایا اور پھر اندر چلے آئے۔
رمیز حسب عادت اپنی راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے، سوچتی نگاہیں کسی نقطے کو تک رہی تھی۔ اس کی جھولتی کرسی اس آواز پر رک سی گئی اور پھر جاوید ان کے قریب چلے آئے۔ 1 ہفتہ قبل کی رات، رمیز کے چہرے پر لگتا تھا کسی نے سفید پینٹ پھیر دیا ہو۔ اس کا چہرہ انسانی چہرہ تو ہرگز نہ لگتا تھا، اس پر عجب سے جانوروں والے تاثرات رقم تھے، بہت عجیب سے، انسانی تاثرات سے کہیں پرے۔ اس نے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے احمد لغاری کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ دراز قد تھا، لبوں کو ایک سیدھی لکیر میں بند کیے، یوں گویا وہ بولنا جانتا ہی نہ تھا۔ اس کا جسم بے حد مضبوط اور کسرتی لگتا تھا۔ 35 سالہ بانس جیسا لمبا مرد تھا وہ، سوٹڈ بوٹڈ سا، چوکنا اور سپاٹ۔ وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ گھر چلا آیا۔ آج اس کا سامنا جاوید سے بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جاوید سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اسے جس سے خطرہ لاحق تھا وہ اپنے کمرے میں موجود تھا اور اسے آج جا کر اس سے بات کرنی ہی تھی۔ ہاں، محض بات۔ اس کے دماغ میں کوئی ایسا ویسا خیال اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ وہ اندھیر پڑتی یخ راہداری سے گزر کے اندر کمرے تک چلا آیا۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز شاید سو رہے تھے۔ رمیز انتہائی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے اندر چلا آیا۔ اب وہ ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اندھیر کمرے میں محض چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر کو گر رہی تھی۔ ایسے میں وہ سفید چہرہ لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ یک ٹک مبین کو تکتا جا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ اس سمے انسان نہیں لگ رہا تھا، وہ تو شاید جانور بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا مستقل ارتکاز تھا یا کیا؟ مبین کی آنکھ یکدم کھلی تھی۔ وہ اپنے بستر پر یکدم اٹھ بیٹھے، تھوڑا سا سمٹ کر وہ پیچھے بھی ہوئے تھے۔ انہیں اپنی اولاد سے اس وقت بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو رمیز؟ ان کے سختی سے کہنے پر رمیز یکدم ہنس پڑا۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی سن کر بھیڑیے کی ہنسی کا گمان ہوتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ یہی کیا نا بابا جان؟ مجھ میں اور اس میں فرق کیا۔ مجھے میری فطرت کے باعث ہمیشہ جھٹلاتے رہے اور اسے اس کی نیک طبیعت کے باعث ہمیشہ خود سے ثابت اور قریب کرتے رہے۔ آپ کا کاروبار ہو، زمینیں ہوں، دوست احباب کے حلقے ہوں، اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں، ہمیشہ وہ اہم رہا ہے، ہمیشہ وہ ہی اہم رہتا ہے۔ میں کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ میں پیدا ہی اس بدنیت سی طبیعت کے ساتھ کیا گیا ہوں۔ کیا اس لیے کہ میں اچھائی کا پیکر نہیں رہا؟ کیا اس لیے کہ میں فطری طور پر ایک بدبخت انسان ہوں؟ وہ بولتے بولتے یکلخت ان کے عین سامنے جھکا تھا، پھر اپنی سرخ پوری آنکھیں کھول کر مبین کی آنکھوں میں گاڑی۔ مبین کا جسم زلزلوں کی زد میں لگتا تھا۔ تو تم غلط سوچ رہے ہو رمیز، تم دونوں میرے بیٹے ہو۔ جھوٹ۔ وہ یکدم دھاڑ کر سیدھا ہوا تھا، پھر اسی طرح مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مبین کو ہر جانب خطرے کی سرخ گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جھوٹ نہیں بابا جان، رات کے اس پہر کون جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں رمیز، ہم صبح بات کریں گے۔ صبح؟ وہ تو اب کبھی نہیں آنی بابا جان، اب صرف رات ہی رات ہے۔ فضول بکواس بند کرو اپنی اور میرے کمرے سے ابھی باہر نکلو۔ اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ تم پر بھروسہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے تم سے، وہ تمہارے احترام میں مجھ سے لڑ پڑتا ہے، اور تم جیسا بدذات انسان اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بدذات؟ وہ اس سے ایک لفظ کو بڑبڑا رہا تھا، پھر دانت پیس کر مبین کی جانب دیکھا۔ میں بدذات ہوں؟ میں کم ذات نہیں ہوں بابا، آپ کا دوسرا بیٹا بس ذات میں ہی اعلیٰ ہے۔ آدم اعلیٰ ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے، تو اس میں عزازیل کا کیا قصور؟ اسے کیوں اس کی جگہ دیے بغیر ہر شے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے؟ وہ ابلیس کبھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ تو اچھا بننے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آہستگی سے کھڑکی کی جانب پلٹا تھا۔ اس کا چہرہ ہر درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو کر دہک رہی تھی۔ پھر اس کے مقابلے پر آدم آ جاتا ہے، جسے مٹی سے بنایا جاتا ہے، جس میں وہ خصوصیت نہیں ہوتی جن سے عزازیل بہرہ مند ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک کے سامنے اسے اونچا کیا جاتا ہے اور عزازیل کو نیچا۔ سب اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں۔ عزازیل کی برسوں کی انتھک محنت پر آدم پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہوا بابا جان؟ یہ تو غلط بات ہوئی نا؟ کمذات انسان! مبین اپنے بستر سے اتر آئے تھے، عین اس کے پیچھے کھڑے وہ گرجے تھے۔ خدا کے فیصلوں سے مکر کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلت اٹھاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ عزازیل تھے،
انہیں عزازیل ہی رہنا چاہیے تھا۔ ابلیس بننے کا فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ آدم کی غلطی کہیں نہیں تھی، غلطی عزازیل کی تھی۔ خود کو نیک اور دنیا کے خلافت حاصل کر لینے کے قابل سمجھنا کوتاہی ہے، غلطی ہے، جرم ہے، بغاوت ہے، عذاب ہے، اور یہ عذاب وہ اپنے لیے خود چنتا ہے۔ جو اپنے مقام کو پہچان لے وہ آدم ہوتا ہے، جو اپنے مقام کو نہ پہچان سکے وہ عزازیل سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو اپنی غلطی کو بھی خدا کے کھاتے میں درج کرنا چاہے وہ عزازیل نہیں رہتا، اس نے عزازیل رہنے کا ہر حق کھو دیا ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلٹا تھا اور پھر ایک جانب رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر مبین کے سر پر دے مارا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئے تھے۔ عزازیل ابلیس بننے جا رہا تھا، وہ دنیا کا عذاب اپنی ذات پر مسلط کرنے جا رہا تھا۔ وہ اپنے لیے ذلت چننے جا رہا تھا، بلکہ وہ ذلت چن چکا تھا۔ مبین اگلے ہی پل چکرا کر زمین پر گر پڑے تھے، سر سے ابلتے بے تحاشا خون پر کپ کپاتے ہاتھ رکھے وہ بے یقین نگاہوں سے رمیز کو تک رہے تھے۔ غلط، یہ سب پلان ہوتا ہے، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے۔ آدم کی برتری کے لیے عزازیل کو پیدا کیا جاتا ہے، عزازیل کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جیسے آپ ساری زندگی میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ مجھے آدم سے گلہ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ سفید چہرہ لیے جھکا اور پھر تب تک ان کے سر پر وہ گلدان مارتا رہا جب تک وہ مر نہیں گئے۔ اس کا لباس سفید خون آلود ہو چکا تھا، ہر جانب خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ اس نے مبین کا خون سے بھرا سر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور رخسار پر بھی ایک آنسو لڑکھا تھا۔ وہ ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ سیاہ کمرے کی تاریکی میں ایک عزازیل ابلیس بن گیا تھا، اور جانتے ہیں کیا؟ عزازیل کبھی عزازیل تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ابلیس تھا۔ بس کسی تنہا پہر میں اس کا روپ یوں واضح ہو جایا کرتا تھا جیسے ابھی اس کا اصل روپ اس گھر کے در و دیوار نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اگلے پل اٹھتے ہوئے اپنے لباس سے خون آلود ہاتھ رگڑے تھے، اور پھر وہ احمد کو فون ملاتا کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے ستار سے کہہ کر رپورٹس بدلوا لینا، میں نے جو پھیلاوا کر دیا ہے اسے آ کر سمیٹ لو، وہ تاریک آواز کے ساتھ کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لیکن جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ کوئی تھا جو راہداری کی دوسری سمت اسے دیکھ کر بھاگا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، ہاتھ میں تھاما خون آلود گلدان ایک بار پھر زور سے تھاما۔ جو کوئی بھی اس قتل کا عینی شاہد تھا، اس کا آج رات مرنا یقینی سی بات تھی۔ وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند آگے بھاگا، لیکن دوسری جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اسے ایک جھلک دکھائی دی، سیاہ لمبے بالوں کی جھلک، اور وہ سمجھ گیا کہ عینی شاہد کون تھا۔ اس عینی شاہد کا مرنا ضروری تھا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں مارے گا، لیکن وہ جلد ہی اسے مارے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ بے فکر سا اپنے کمرے کی جانب پلٹ آیا تھا۔ نازنین نے خوف زدہ ہو کر سر باہر نکالا۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ پیچھے مبین کی آنکھیں اب تک بے یقینی سے کھلی ہوئی تھی، ایسے جیسے انہیں مرنے کے بعد بھی یقین نہ آ رہا ہو، ایسے جیسے انہیں یقین کرنے میں وقت لگ رہا ہو، ایسے جیسے سب کچھ راہ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہو یا بننا شروع ہو چکا ہو۔ جاوید اگلے ہی پل آگے بڑھائے تھے، پھر ان کی جھولتی کرسی کے عین سامنے چلے آئے۔ اب وہ ان کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ رہے تھے۔ وہ شاید رو بھی رہے تھے، شاید وہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ رہے تھے، شاید یہ کہ وہ اب تھک چکے ہیں، انہیں اپنے بھائی کی ضرورت تھی۔ اور اندھیر جھولتی کرسی پر موجود عزازیل سرشار سا مسکرا رہا تھا۔ شیطان نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے مبین کی آغوش ان سے چھین کر ان کی محفوظ جنت ان سے لے لی تھی۔ اب وہ ابلیس کی مانند آدم کے ساتھ زمین پر موجود تھے، برابری کے درجے پر۔ اب ان کی ذات کو سکون میسر آیا تھا، لیکن پھر جو کھیل شروع ہو جائے اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں موجود نازنین خوف سے لرز رہی تھی، اسے بہت تیز بخار تھا، جسم گویا آگ میں پھنک رہا تھا، لب سفید پڑتے جا رہے تھے اور دنیا تاریکی کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس نے دادا کی خون آلود سی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی تھی، اور اسی رات کوئی اس کے کمرے میں چلا آیا تھا، سنہری تتلی کا بلوچ اپنے سوٹ پر لگائے۔ کیا اب مجھے بتانا چاہیے کہ اس کی عین جوانی میں اس کا مرنا اس قدر ضروری کیوں ہو گیا تھا؟
کیونکہ وہ اس رات کی عینی شاہد تھی۔ رمیز کا اسے ذہنی مریض بنانے کا ارادہ تھا اور اس کے لیے اسے نازنین کو جسمانی زود و کوب سے گزارنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے بس اس کے باپ سے نفرت تھی۔ وہ جاوید کو بھی اسی ذہنی اذیت میں دیکھنا چاہتا تھا جس کا وہ کئی سالوں سے نشانہ رہا تھا۔ وہ اس کے گھرانے کو تباہ کرنا چاہتا تھا، بہت آہستگی سے، تنکا تنکا کر کے۔ طلحہ تو ویسے بھی تباہ ہو چکا تھا، اب نازنین نشانے پر تھی، پھر جاوید، پھر اس کی بیوی، پھر اس کی بہو، پھر اس کا پوتا۔ لیکن انسان چال چلتے ہیں اور اللہ چال چلتا ہے، اور بلا شبہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی دور واقع بستی میں حرم کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ وہ اس آخری عینی شاہد کو زندہ رکھ سکے۔ سنہرا تتلی والا بروج اس سیاہ کمرے میں بہت تیزی کے ساتھ چمکا تھا، اس قدر تیزی سے کہ نازنین کی آنکھیں لمحے بھر کو بے نور ہو گئی۔ وہ چاندنی کے زہر جیسی روشنی تھی، ایسا زہر جو دماغ کی خلیوں میں اگلی کئی دہائیوں تک کے لیے خوف کی جڑوں کو گاڑ دیا کرتا تھا۔ اس کا جسم بستر کے ساتھ پوری طرح چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، کوئی اٹھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی، گویا کسی نے اس کے وجود کو بہت مضبوطی سے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز کہیں اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ تکلیف سوا ہونے لگی، حلق میں گرہیں بڑھنے لگی، اس کا پورا جسم بخار کی حدت سے تپ کر بھنک رہا تھا، یوں گویا اس کے وجود سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوں۔ اگلے کسی بھی انسان کو جھلسانے کے لیے اس کے جسم سے اٹھتی وہ لپیٹیں کافی تھی۔ کسی نے اگلے ہی پل اس کے بالوں کو چھوا تھا، اس کا سانس اندھیرے میں اکھڑنے لگا، آواز اندر گھٹ کر رہ گئی، دشواری بڑھنے لگی۔ وہ ہاتھ کھردرا تھا، اسے اس ہاتھ کی سختی اس لمحے بہت محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے محسوس ہوا جیسے وہ ہاتھ اس کے بالوں سے ہوتا ہوا اس کے سینے تک آ رہا ہے۔ اس نے اس تاریکی میں اگلے ہی پل اس ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر پرے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ سخت تھا، مضبوط تھا، وہ اسے نہ دھکیل سکی۔ اس کے کمزور ہاتھ لرزنے لگے تھے، بلکہ اس کا تو پورا وجود ہی زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ دادا کی خون آلود لاش اس کی نگاہوں کے سامنے جھولنے لگی، دائیں سے بائیں، سینے سے ہوتا ہوا وہ ہاتھ اب بہت بے دردی سے اس کے جسم پر پھیرا جا رہا تھا۔ اس کی ساری حیات لمحوں ہی میں ختم ہو کر رہ گئی تھی، اس کی زندگی کے آنے والی ہر خوشی دھول کی نظر ہو گئی۔ اس کے وجود میں پلتی نسوانیت، اس کی معصومیت ہر گزرتے لمحے کچلی جا رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ وہ بابا کو آواز دینا چاہتی تھی، وہ بہت زور زور سے چلا کر رونا چاہتی تھی، وہ اس مکروہ شخص کو خود سے کہیں بہت دور دھکیلنا چاہتی تھی، وہ اس کی گرفت سے نکل کر کسی غار میں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ ہر لمحہ عذاب تھا، عذاب کی صورت اس پر اتر رہا تھا۔ وہ شخص بے دردی سے اس کے اوپر جھکا تو وہ چیخ کر اٹھی، اپنے معصوم ہاتھوں سے اس نے اسے دور دھکا دینا چاہا تو سنہرا تتلی کا تیز دھار سا بروج اس کی ہتھیلی میں کھپ گیا۔ وہ نرم گوشت کے اندر تک پیوست ہو گیا تھا، اسے اپنے ہاتھ پر کچھ چپچپا محسوس ہو رہا تھا، وہ خون تھا جو اندھیرے میں بھی سیاہی مائل دکھ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بری طرح پکڑا تو اس کی دل خراش چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس گرفت میں اس کی کلائیاں ٹوٹ کر رہ گئی ہوں۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکا، اس کے ذات سے ساری عزت چھین لینے کے در پہ تھا کہ وہ اگلے ہی پل جانے اسے کیسے دھکیل کر بیڈ سے کودی۔ وہ کسی جنگلی بھینسے کی مانند اس پر جھپٹا تھا اور جلدی میں جیسے ہی اس کی ٹانگ پکڑی تو وہ اگلے ہی پل اوندے منہ جا گری۔ اس کی تھوڑی زمین پر بہت بری طرح لگی تھی، اس کے منہ سے اگلے پل خون ابلا تھا، یقیناً گرنے کی وجہ سے اس کا جبڑا دانتوں کی وجہ سے زخمی ہو کر پھٹ چکا تھا۔ وہ یخلکتی تیزی سے مڑی، لیکن اس شخص نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے جکڑا تھا۔ اب کہ وہ زور سے چلا اٹھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک بھاری ہاتھ کا چانٹا رکھ کر اس کے معصوم رخسار پر مارا تو وہ چکرا کر نیچے جا گری۔ ہونٹ پھٹنے کی صورت میں خون پتلی دھار کی صورت بہہ نکلا تھا، اس کے کھلے بال خون میں لت پت ہو گئے تھے، لباس جگہ جگہ سے کھینچا تانی کے باعث پھٹ گیا تھا، ہتھیلی پر لگا زخم بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ زخم ہو گئی تھی، اس کا پورا جسم کسی پکے دانے کی مانند تکلیف دینے لگا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن قدموں نے جواب دے دیا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے سامنے بار بار دادا کا خون آلود سا وجود گھوم رہا تھا، خون، بہت سارا خون، اپنے جسم پر لگا خون، اندھیرے میں کھڑے شخص کا خون، تایا کا
سا سرد چہرہ، وہ خون آلود گلدان، اس کا پکڑا جانا، طلحہ بھائی، بابا، خوف خوف خوف، ایک دم اس کے منہ سے قے ابل پڑی تھی۔ جو کچھ بھی اس کے معدے میں تھا وہ سب باہر نکل گیا تھا، بند کمرے میں قے، اور خون کی بو پھیل کر سانس لینا محال کر رہی تھی۔ وہ شخص اپنا لباس چاڑتا ہوا اس کے اوپر سے گزرا اور پھر اپنے پیچھے اس کا دروازہ بھی آہستہ سے بند کر دیا۔ اس پر یہ حقیقت بہت سالوں بعد آشکار ہوئی تھی کہ وہ محض اسے ذہنی اذیت سے دوچار کرنے آیا تھا، وہ کبھی بھی اسے جسمانی زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ جانے کتنے ہی پہر بے دم سی پڑی رہی، سر سے خوف نے اس کے سارے وجود کو جما کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جسم اگلے پل جھٹکے کھانے لگا، اس پر خوف شدید طریقے سے حملہ آور ہوا تھا۔ وہ 10 سال کی بچی تھی، محض 10 سال کی کم سن اور کمزور سی لڑکی، اور وہ شخص 10 سالوں میں ہی کچل دی گئی تھی۔ ہر جانب ایک نہ ختم ہونے والا ڈر پھیل گیا تھا۔ اس کا کمرہ جو کہ راہداری کے آخری سرے پر تھا، تو کسی نے اس کی وہ ایک چیخ بھی نہ سنی۔ بڑے گھروں سے اس لمحے جتنی نفرت نازنین نے کی تھی، شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ اور پھر لمحوں کے کئی حصوں میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، ساری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی، ختم، دی اینڈ۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کی سفید بے رونق چھت تلے دراز تھی۔ اس نے گردن دائیں بائیں گھما کر دیکھا، وہ شاید جاوید کو تلاش رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو اس میں کہیں سوئیاں لگی تھی۔ اس نے گردن آس پاس گھما کر دیکھا، لیکن اس مٹیالے رنگ کے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا سارا وجود جلنے لگا تھا، ہر جانب وہ لمس سلگنے لگا تھا۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے ہاتھ سے سوئیاں نوچی، پھر دوڑتی ہوئی واش روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے لگے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ لمحے بھر کو رک کر دیکھا تھا۔ کس قدر مکروہ چہرہ تھا وہ۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ نوچ ڈالا، پھر وہ اسی طرح آگے بڑھی، شاور چلا کر۔ اب وہ ہسپتال کے گاؤن ہی میں بھیگ رہی تھی، وہ شاید رو بھی رہی تھی۔ اس نے اپنی گردن رگڑ ڈالی، اپنے ہاتھوں کو اس نے ناخنوں سے رگڑ کر زخمی کر لیا تھا۔ وہ بس صاف ہونا چاہتی تھی، وہ اس لمس کو اپنے جسم سے مٹانا چاہتی تھی، وہ بس مرنا چاہتی تھی۔ شاید کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اسی پل اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے توجہ نہیں کی۔ صاف صاف وہ پہلے کی طرح ہونا چاہتی تھی، صاف، بالکل صاف، معصوم، انچھوئی۔ گردن ہذیانی انداز میں رگڑنے کے باعث اب جلد پھٹ رہی تھی اور ہلکا ہلکا خون بھی شاور کے پانی تلے گرنے لگا تھا۔ کسی نے اگلے ہی لمحے دھاڑ سے واش روم کا دروازہ کھولا تھا۔ نازنین نے سہم کر اس جانب دیکھا، وہ اب ڈری ہوئی پیچھے جا رہی تھی۔ نہیں، بابا مجھے معاف کریں، میں گندی ہو گئی ہوں، بابا مجھے معاف کریں۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ جاوید نے آگے بڑھ کر شاور بند کیا اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگایا، لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ہر لمحے زندگی کے ہر دن اسی طرح ہونے لگا۔ وہ 1 ہفتے بعد ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ وہ خاندان بھر میں ذہنی مریض مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ جب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے سب۔ اسے یاد تھا جب وہ لڑکھڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، تب شائستہ تائی نے کس طرح رضا اور ابیحہ کو کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ایک جانب سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا اس کے قریب آنے پر وہ کچھ بہت مکروہ محسوس کر لیں گی۔ اسے ہر ایک کا رویہ بہت سرد لگا تھا، یہاں تک کہ صوفیہ کا بھی۔ طلحہ تو اس کی جانب اس قدر نفرت سے دیکھنے لگا تھا کہ حد نہیں۔ اسے جاوید کمرے تک لائے، پھر اسے بستر پر لٹایا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ وہ اسے پیار کر کے تسلی دے کر چلے گئے۔ کاش کہ اس کی تسلی کسی چیز سے ہو سکتی۔ اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنے پیر بستر سے اتارے۔ اب اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ وہ شاور تلے بھیگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو ذہنی انداز میں صاف کرنا چاہا۔ ہاتھوں سے ایک بار پھر سے خون آنے لگا تھا۔ ہر جانب وہ سیاہ رات تحلیل ہونے لگی تھی۔ سب کچھ بکھرنے لگا، وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ بھیگتے بھیگتے اس کے پیروں سے یکدم جان ختم ہوئی تو وہ وہیں فرش پر گر سی گئی۔ اسے اب تک اس فرش کا سر سا تاثر یاد تھا۔ وہ اس یخ شاور تلے اب رو رہی تھی، بہت زور زور سے، چلا چلا کر۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے، اس نے اپنا ہر عضو بار بار رگڑ ڈالا۔ وہ ذہنی مریض بن رہی تھی، وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اسے محسوس ہوا جیسے جاوید اسے اٹھا رہے ہوں۔ اب وہ اسے لباس تبدیل کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ مردہ وجود لیے صاف لباس تبدیل کرنے لگی۔ اب وہ اسے بیڈ پر ایک بار پھر سے لٹا رہے تھے، اس پر لحاف ڈال رہے تھے۔ اسے دوائیاں دی گئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھے رہے، ان کے چہرے پر فکر کی کہیں لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی معصوم سی نازنین کو اس طرح ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ 2 ہفتوں پہلے تو بابا کی موت کا صدمہ لگا تھا، ابھی وہ اس صدمے سے ٹھیک طرح سے نکلے نہ تھے کہ انہیں نازنین کی حالت نے گم کر دیا تھا۔
وہ انہیں ایک ہفتے پہلے اپنے کمرے کی دہلیز پر بے ہوش ملی تھی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال بھاگے تھے۔ ڈاکٹرز نے بغور اس کے وجود کا معائنہ کیا اور پھر ایک نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے جاوید کو دیکھا۔ آپ کی بیٹی کیا ذہنی مریض ہے؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ جاوید کے ابرو تن سے گئے۔ کیسا گھٹیا سوال کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ میری بیٹی ذہنی مریض ہرگز بھی نہیں ہے، ان کے سختی سے کہنے پر ڈاکٹر اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر بغور انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کی بیٹی نے یہ زخم خود کو خود دیے ہیں۔ ان کی بات پر وہ گنگ سے انہیں دیکھے گئے تھے، پھر تیش سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں؟ میری بیٹی کو کوئی بھی ذہنی مرض لاحق نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے جسم پر کسی اور انسان کے ہاتھوں کے نشان کیوں نہیں ملے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے اپنا گلا خود دبانے کی کوشش کی ہو، جیسے وہ خود کو اذیت دیتی رہی ہو، ایسے جیسے کسی ذہنی ٹراما کے باعث وہ اس قسم کی کیفیت کا شکار ہو۔ لیوسڈ ڈریم، یہ ایک طرح کی ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت میں ہوتا ہے لیکن اس کی فیل ایسی ہوتی ہے جیسے وہ خواب میں ہو۔ اس طرح وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سب کچھ ایسے امیجن کر کے جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ جاوید نے لب بھینچ لیے تھے، پھر پھنکارتی آنکھوں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ میری بیٹی ذہنی مریض نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اس لیے مجھے آپ کے پاس سے اس کا علاج نہیں کروانا۔ میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ جو دوسرا ڈاکٹر کر سکتا ہے جاوید صاحب، وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جو پلٹنے لگے تھے اگلے ہی پل ٹھہر سے گئے، پھر گردن پھیر کر چپتی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر باسط کے چہرے پر پھیلی ہمدردی دیکھ کر ان کے ماتھے پر ابھرے بلوں میں کمی واقع ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا مطلب صاف ہے، آپ کی بیٹی ٹرامیٹائز ہوئی ہے، وہ بھی بری طرح۔ آپ کا یہ رویہ اس کے لیے ذہنی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اسے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو حقیقت قبول کر لینی چاہیے۔ کیسی حقیقت؟ بہت پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی جاوید کی۔ ان کی آنکھوں میں اگلے ہی پل نمی سی گھل گئی تھی۔ یہی حقیقت کہ آپ کی بیٹی مینٹلی ال ہے، یہ آپ جتنا جلدی قبول کر لیں گے اتنا ہی آپ کے اور آپ کی بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، برائے کرم وہاں نازنین کو دکھایا جائے۔ انہوں نے سفید کاغذ پر چند لفظ گھسیٹ کر ان کی جانب بڑھائے تھے۔ جاوید نے مردہ ہاتھوں سے اس پرچی کو تھام لیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو سر جھکائے دیکھتے رہے۔ ان کی زندگی چند ہی دنوں میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر باسط انہیں تنہا چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پھر وہ راہداری میں چند قدم چل کر دائیں جانب کو مڑے۔ دائیں سے ذرا آگے چل کر اب وہ بائیں جانب پلٹ رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ جو ہی دوسری جانب کو مڑنے لگے تو ٹھہر گئے۔ وہاں احمد کھڑا تھا، سوٹڈ بوٹڈ، لش تھا، 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے جمائے، سپاٹ اور دراز قد، بجی سا سر جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر باسط کی زبان میں جانے کہاں سے اس قدر لکنت اود آئی تھی۔ احمد سرد آنکھیں لیے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرد تھی کہ ڈاکٹر باسط کو اپنا حلق تک خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اگر تمہاری جانب سے کوئی بھی ہمدردی جتائی گئی یا پھر تم نے انہیں اصل رپورٹس دکھانے کی کوشش کی یا پھر کسی بھی طرح تھرڈ وہیل بننے کا سوچا تو وہ بچی جو اسکول میں موجود 3 جماعت میں پڑھ رہی ہے وہ گھر نہیں پہنچ سکے گی، بلکہ تمہارے لیے ساری زندگی اس کا چہرہ تک دیکھنا محال ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ذرا اور پاس آیا۔ کھردری سی آواز ڈاکٹر باسط کی حواس گم کر گئی تھی۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ٹائی کی گرہ پکڑی تھی، پھر سرد آنکھیں ان پر جما کر اس کی گرہ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو باسط یکدم کھانسے۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ آنکھیں بند گرہ پر ابلنے لگی۔ اپنا منہ بند رکھنا، اسی میں بھلائی ہوگی تمہاری۔ اگلے ہی پل اس نے گرہ چھوڑ دی تھی۔ پھر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا ان کے ساتھ سے نکلتا چلا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک لمحے کو وہ ڈاکٹر باسط کے کمرے کے سامنے رکا تھا، پھر دروازے میں لگے گول شیشے سے اندر کو جھانکا۔ وہاں جاوید سر جھکائے اب تک کھڑے تھے، کسی شکستہ حال باپ کا سا روپ لیے۔ اس نے اگلے ہی لمحے نظروں کا زاویہ سیدھ میں پھیرا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا راستہ عبور کرتا گیا۔ ٹھنڈی راہداری ویسے ہی سنسان رہ گئی۔ وہ گھر چلے آئے۔
پورے ایک ہفتے سے وہ آفس نہیں گئے تھے۔ نازنین کی پریشانی اور پھر طلحہ کے ساتھ ہوتے آئے دن کے جھگڑوں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس سے بات کر کے اب ان مسائل کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ طلحہ ان کی جگہ آفس جائے، وہ ان کی کمی کو پورا کرے، وہ ان کا ساتھ دے۔ یہ بلا شبہ ایک مشکل وقت تھا، لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ نہ کھڑا تھا۔ رمیز نے تو ایک سے دوسری دفعہ نازنین کے بارے میں پوچھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ شائستہ اب اپنے بچوں کو نازنین سے دور رکھا کرتی تھی۔ وہ خود بھی صوفیہ کی طرف چکر لگانے سے گریز برت رہی تھی۔ انہیں سب دکھ رہا تھا، وہ اندھے نہیں تھے کہ ان کے رویوں کو سمجھ نہ پاتے۔ جانے کیوں اچانک ہی انہیں مبین کا بہت فکر مند سا چہرہ نظر آیا تھا۔ کیسے وہ ان کے لیے پریشان تھے، کیسے وہ انہیں رمیز کی جانب سے خبردار کر رہے تھے۔ کیا یہ وہ کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرتے، لیکن ہر کڑی کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ جاتی۔ ایک سرا دوسرے سے جڑنا چاہتا لیکن قاصر رہتا۔ اگلے ہی پل وہ صوفے پر سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ کیا وہ اپنے بھائی پر شک کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنے ساتھ دینے والے بھائی پر شک کی نگاہ ڈال رہے تھے؟ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روح بوجھ تلے دبی تھی اور سانسوں میں پھیلی بے چینی اب رگوں پہ میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے صوفیہ کمرے میں چلی آئی تھی، پھر فکر مند سی ان کے برابر آ بیٹھی۔ جاوید نے یوں ہی چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھ لیا تھا۔ خاندان بھر سے مجھے فون موصول ہو رہے ہیں جاوید، سب نازنین کی ذہنی حالت کا پوچھ رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان سب کو کس نے بتا دیا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ ان پر واضح تھا کہ خاندان بھر میں خبریں پھیلانے والا کون تھا، وہیں جنہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بوریت کچھ کم کر سکے۔ شائستہ بھابھی، تم جانتی ہو کہ کس نے بتایا ہوگا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بھابھی بہت فکر مند ہے نازنین کے بارے میں۔ دن میں کتنی ہی دفعہ وہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہیں، صرف اسی لیے تاکہ وہ عورتوں کے ساتھ مل کر اس بارے میں گوسپ کر سکے۔ ہماری بچی کے لیے سب شیطان بن گئے ہیں۔ آپ غلط، چپ رہو۔ انہیں درشتی سے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی تھی۔ صوفیہ سہم کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ بھابھی سے نازنین کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوچھے تو بس اتنا کہہ دینا کہ وہ ابھی دوائیاں لے رہی ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور اب میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے تو صوفیہ ان کے رویے پر حق دک بیٹھی رہ گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا، پھر دروازہ کھلے شمسہ نمودار ہوئی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ بی بی، وہ ارم باجی، طلحہ بھائی نے انہیں مارا ہے تو وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اور وہ اگلے ہی پل ہڑبڑا کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ جاوید جو ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے، اگلے ہی پل جھٹکے سے پلٹے، پھر باہر کی جانب بھاگے۔ ارم کے کمرے کی حالت ناقابل بیان تھی۔ ہر جانب ٹوٹے بکھرے کانچ، الٹی پڑی کرسیاں، پھٹے ہوئے استر پھیلا ہوا، اور ان ٹوٹے کانچوں پر گری ارم۔ وہ امید سے تھی اور اس کی حالت اس سمے حد درجہ پیچیدہ ہو گئی تھی۔ ان کے گھر پر اس سے زیادہ قیامت نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ ارم مر گئی تھی اور وہ وجدان کو جنم دے گئی تھی۔ جس بچے کے لیے وہ نازنین صوفیہ کے ساتھ جا کر بڑے چاؤ سے شاپنگ کیا کرتی تھی، جس بچے کے لیے وہ دن رات دعائیں مانگا کرتی تھی، جس بچے کے لیے اس نے قبل اس وقت نام سوچ رکھا تھا، جس بچے کے ساتھ وقت بتانے کی کہیں خواب اس کی آنکھوں کا حصہ بننے لگے تھے، جس بچے کا واسطہ دے کر اس نے طلحہ کو واپس پلٹ آنے کے لیے بارہا کہا تھا، وہ اس بچے کو دیکھے بغیر، ہاتھ میں لیے بغیر، محسوس کیے بغیر، خود سے لگائے بغیر مر چکی تھی۔ وہ مر گئی تھی، اور اس کے مرتے ہی جاوید کا گھرانہ تنکا تنکا بکھر چکا تھا۔ وہ 2 ہفتوں میں اس گھر کا دوسرا جنازہ تھا، انتہائی سرد، بھیانک اور خاموش جنازہ۔ اسے یاد تھا کہ وہ ارم کے یخ جنازے کے سرہانے کس طرح کھڑی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں گر رہی تھی، سیاہ آنکھیں بالکل کسی گہرے کھنڈر کا سا مناظر کر رہی تھی۔ ہاتھ بار بار دھونے کے باعث حد درجہ سرخ ہو رہے تھے، جسم کا ہر عضو زخمی ہو چکا تھا اور اب بری طرح درد کر رہا تھا۔ ایک 10 سالہ بچی اپنی بہت پیار کرنے والی بھابھی کے سرہانے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، دکھنے میں بے حد کمزور، چھونے پر ٹوٹ جانے والی، نازک، قابل رحم، قابل ترس۔ جنازے کے اطراف میں براجمان لوگ بخلائے بخلائے سے دکھ رہے تھے۔ اس دفعہ جنازے میں لوگوں کی تعداد بھی کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کے خاندان کے اہم لوگوں نے بھی آنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ سب اس گھرانے سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ یہ گھرانہ تو آسیب زدہ لگتا تھا، ان پر کسی گہرے سیاہ علم کا ورق چڑھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ سب ذہنی بیمار دکھائی دینے لگے تھے۔
شائستہ بھی ارم کی اچانک موت پر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ان کے گوسپ کرنے کے لیے بہت اچھے مواقع درکار تھے، لیکن یہ بات اب گوسپ سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رمیز سے گھر بدلنے کو کہتی تو وہ انہیں بے حد بری طرح جھٹک دیتے۔ اس ساری کارروائی، اس گھر، اس کاروبار، ایک دنیا پر حکومت کرنے کی چاہ اور جاوید کو سسک کر مرتا ہوا دیکھنے کی جھلستی خواہش، وہ یہ سب اپنی بیوی کے کہنے پر غرق نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بھلا اپنی عمر بھر کی ریاضت پر آخر لات کیسے مار سکتے تھے؟ البتہ خاندان بھر میں اپنے بھائی کو ذلیل کروانے اور اس کے گھرانے کو منحوس ثابت کرنے کا عہد وہ بخوبی نبھا رہے تھے، کیونکہ اب ان کی ایک بیٹی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہی تھی، ایک بیٹا نشے کا اس حد تک عادی تھا کہ اس نے ایک جان لے لی تھی، پھر ان کے گھرانے میں کچھ ہی دن پہلے مبین انصاری کا خون آلود سا وجود بھی موجود رہا تھا۔ اب ایک اور بچہ بھی جاوید کے گھرانے کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ بچہ اب اس ماں کے سرہانے رکھا گیا تھا، سفید سے لباس میں لپیٹ کر۔ وہ اتنا چھوٹا، پیارا اور کمزور تھا کہ اسے دیکھ کر ہی جلتی ذات کو قرار آنے لگتا تھا، قرار جس کے ساتھ بے سکونی کا عنصر ہمیشہ چمٹا رہتا تھا۔ وہ رات بہت سیاہ تھی، ایک چلتی پھرتی خوش اخلاق سی پیاری لڑکی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اندر موجود 10 سالہ لڑکی اپنی ذات میں اندر ہی اندر لرز رہی تھی، اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا، پیشانی پر پسینے کی کہیں بوندیں ابھر آئی تھی۔ صوفیہ کھنڈر سا وجود لیے ایک جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ جاوید کے جسم سے تو کسی نے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا، وہ حد درجہ سفید لگ رہے تھے، ان کی ذات سے واقعی خون کا آخری قطرہ تک سمٹ گیا تھا۔ 2 دن بعد جب طلحہ لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو جاوید نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تمانچہ اس کے رخسار پر رسید کیا تھا۔ وہ چونکہ نشے میں تھا سو کھوکھلا وجود لیے پیچھے کی جانب گرا، ساتھ وہ منہ سے گالیاں بھی نکالتا جا رہا تھا۔ وہ شاید جاوید کو دیکھ کر کچھ بک بھی رہا تھا۔ شائستہ تائی اپنے پورشن میں نمودار ہوئی، نازنین یخ پڑتی ریلنگ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ہاتھ اس رات بے حد لرزش کا شکار تھے، اس کی کمزور ٹانگیں کانپ رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ صوفیہ کے ہاتھ میں وجدان تھا، وہ بھی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی، کہیں آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے گرے تھے۔ رضا بھی سہما سا اپنی ماں کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو سب، لیکن جاوید اسے نہیں سن رہے تھے۔ وہ اس پر جھکے اور پھر اسے تب تک مارتے رہے جب تک ان کے ہاتھوں سے جان نہ ختم ہو گئی۔ وہ نشے میں تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ یکدم اس نے جاوید کو دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئے۔ ان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، تیش کی شدت اس قدر تھی کہ ان کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو رہا تھا اور آنکھیں زخمی سی انگار رنگ دکھا رہی تھی۔ او بدبخت انسان، اللہ تجھے غرق کرے، اللہ کا کڑا عذاب نازل ہو تجھ پر طلحہ۔ ان کی بد دعاؤں میں آسمان سے زمین تک ایک لرزش گزری تھی۔ صوفیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ان کے آنسو بے تحاشا ہو کر گرنے لگے تھے۔ نازنین کی آنکھیں بھل بھل بہنے لگی، شائستہ دم سادے ساری کارروائی تک رہی تھی۔ تو اپنی بیوی کا قاتل ہے اور ایک قاتل کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کبھی ایک قاتل بدبخت اور حرام پینے والے کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا۔ کچھ دیر میں پولیس آنے والی ہے تجھے گرفتار کر کے لے جانے کے لیے۔ یہ ایک آخری داخلہ تھا تیرا اس گھر میں طلحہ، آج سے تیرا باپ تیرے لیے مر گیا، آج سے طلحہ انصاری اپنے باپ کے لیے غرق ہو گیا۔ ان کی آواز آخر میں لرزی تھی۔ طلحہ کی سرخ آنکھوں سے نشے کا پانی اترنے لگا، وہ منہ کھولے ساکت پتلیوں کے ساتھ صوفیہ کے ہاتھ میں تھامے وجدان کو دیکھے گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارم اس طرح بھی مر سکتی ہے۔ اسے یہ سب سمجھنے میں وقت لگ رہا تھا، دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ ارم کہاں ہے؟ وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتا بامشکل کھڑا ہو پا رہا تھا۔ جاوید نے آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ نازنین کو اتنی دور سے بھی ان بند آنکھوں سے کہیں آنسو گر کر کن پٹی میں جذب ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بہت اذیت ناک لمحہ تھا، وہ سانسوں کو زہر کر دینے والا لمحہ تھا، وہ انکشاف کا لمحہ تھا، وہ عذاب کا لمحہ تھا۔ قبر کی مٹی تلے سو رہی ہے ارم، دفنا آیا ہوں میں اسے، اور جلد ہی تمہاری قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے کا وقت مجھ پر وارد ہوگا طلحہ، اور اللہ کی قسم میں تیری قبر پر ایک نگاہ تو کیا تھوکنا تک گوارا نہیں کروں گا۔ تو نے سب ختم کر دیا طلحہ، تو سب خوشیوں کو کھا گیا، تو ناسور ثابت ہوا، تو گدھ ثابت ہوا۔ وہ اب رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے ابلتے آنسو بہت تیزی کے ساتھ ان کے چہرے کو بھگوتے ہوئے گرتے جا رہے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کھونے جا رہا تھا، کھونے کا اندیہ جاری کر رہا تھا، وہی بیٹا جسے انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا،
وہیں بیٹا جس کے ساتھ وہ کہیں کہیں گھنٹے سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، وہیں بیٹا جس کے لیے ان کی آنکھوں نے بہت سے خواب سجائے تھے، وہی بیٹا اب ان کی آنکھوں کا خنجر ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں کھبا ایک تیز دھار چھرا تھا جس نے ان کی آنکھوں سے بینائی سینچ لی تھی۔ انہیں خون کے آنسو رلانے کے لیے پیدا ہوا تھا وہ۔ ارم وہ کیسے؟ طلحہ اس قدر بے یقین تھا کہ پلک تک جھپکنا اس کے لیے محال ہونے لگا تھا۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا، اس کے قدم فرش کے ساتھ جم گئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا۔ اگلے ہی پل گھر کے باہر کہیں گاڑیاں ایک ساتھ رکنے کی آوازیں آئی تھی، پھر دروازے تیزی کے ساتھ کھل کر بند ہونے کی آوازیں، پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں، اور اگلے ہی پل پولیس کی بھاری نفری گھر کے عین اندر موجود تھی۔ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، اریسٹ وارنٹس اور مختلف اسلحے سے لیس۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ طلحہ کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے پڑھ کر اس نفری کو دیکھا، پھر چہرہ پھیر کر بے یقینی سے جاوید کی جانب دیکھنے لگا۔ انہوں نے آنسو صاف کر لیے تھے اور اب وہ چہرے پر کسی کھردری اور ظالم چٹان کی سی سختی لیے کھڑے تھے۔ یہی ہے وہ قاتل جس نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ مہربانی کر کے اسے میرے گھر سے جلد از جلد لے جایا جائے، اسے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ میں اس کی نجاست کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سپاٹ سا بول کر سامنے دیکھنے لگے تھے۔ اب ان کی آنکھیں خشک تھیں، خشک اور بے رحم۔ اس کی پھانسی میں تاخیر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا آفیسر۔ اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے اور اس کے چہرے پر کسی بھی سیاہ کپڑے کو ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ میں وہ ایک آخری اذیت اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ASP فردوس نے اگلے ہی پل چونک کر جاوید کی جانب دیکھا تھا۔ وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہے تھے، یا شاید یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس لمحے باپ نہیں لگ رہے تھے۔ اگلے ہی پل پولیس اہلکار طلحہ کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ علم کی موت پر اس کی بے یقینی اب تک ہلکورے لے رہی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان چند دنوں میں ہو گیا، لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ اور پھر اس قدیم سے ظالم گھر نے طلحہ کی گرفتاری بھی دیکھی، اس کا واویلا، اس کا قیامت مچانا بھی دیکھا۔ اگلے چند لمحات میں سب کچھ سمٹ چکا تھا، گھر خالی ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر، خلاص، تباہ۔ اور یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ، اور بہت ہی دردناک ہے اس کی تیسری ایپیسوڈ۔ مطلب یار پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس ناول میں۔ عزازیل، یار آئی ایم شاکڈ۔ عزازیل وہ اس کا تایا ہے، اتنا بدتمیز انسان، اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، اور مجھے تو یہی لگتا ہے اس نے طلحہ کو ہی لگایا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ارم کو بھی اسی نے مارا ہوگا اور نام اس کا لے دیا ہوگا، اور وہ بیچاری نازنین اس اذیت سے گزری۔ یار کتنا ظالم انسان ہے وہ۔ لیکن خیر، مزے کا ناول ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب مزہ آئے گا جب وہ حرم اس کی مدد کرے گا۔ یار ان کے نام بڑے عجیب ہیں، الہام، حرم، سارنگ، وجدان۔ یہ کیا نام ہوئے؟ مجھے وجدان ہو رہا ہے، مجھے الہام ہو رہا ہے تو اس طرح کے نام۔ اور میں تھوڑے سے کنفیوز ہوں کہ سارنگ ہے، اس کا نام سارنگ ہی ہے، ہاں، مطلب تھوڑا پرناؤنس کرنے میں مجھے عجیب لگ رہا ہے، کبھی میں نے پڑھا نہیں نا۔ تو خیر، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔